अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों साथियों, ये रेडियो नौतरंग है। आपकी मेजबान निगहत नसीम आपके मनपसंद प्रोग्राम बातों बातों को लेकर हाजिर हुई है और आप सबको एक बार फिर सलाम और आदाब कहती है। दोस्तों साथियों, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको पिछला प्रोग्राम जो हमने इस मौजू पर किया था कि हम अपनी शख्सियत को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, आपको बहुत पसंद आया। आपकी तरफ से बहुत सारी राय जो है तबसरों की सूरत मुझे मौसूल हुई और इसके अलावा मुझे फोन कॉल्स बहुत आई इसके बाद और लोगों ने इस सिलसिले को बहुत पसंद किया। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि बातों बातों का जो मंशूर या आप ये कह लीजिए कि जो हमने इसका फॉर्मेट रखा है वो इस तरह का है कि हम एक लगी बंदी बात नहीं करते हैं, बात से बात निकलती है, जो भी दिल करता है वो बोला जाता है, जो हमें अच्छा लगता है हम उस पर बात करते हैं और जो आपको अच्छा लगता है, जो आप सुनना चाहते हैं वो आप मुझ तक अपनी बात पहुंचाते हैं और यूं फिर बात से बात निकलती है। दोस्तों साथियों, इससे पहले कि हम इस मेहरबान मुलाकात तक पहुंचे, मैं आपको एक दफा फिर बता दूं कि आप सुन रहे हैं रेडियो नवतरंग और प्रोग्राम है बातों बातों में। आपकी मेजबान है निगहत नसीम। हमसे सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, एडलेड और कैमरा के सुनने वाले राब्ता कर सकते हैं 0417-457-916 पर, या हमको वो फोन कर सकते हैं 97346666 पर और आप लॉग ऑन हो सकते हैं www.navtarang.com.au पर और आप इसे अपनी फेवरेट में सेव कर लें और हर इतवार को प्रोग्राम सुनना ना भूलें। आपकी मेजबान है निगहत नसीम। प्रोग्राम है बातों बातों में। आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ जिससे मिलने की मुझे भी बहुत हसरत थी। एक ऐसी खातून से जिनसे आप मिलेंगे, जिनसे आप बात करेंगे तो आपको बाकायदा कान बहुत पास लाके सुनना पड़ेगा कि वो क्या कह रही हैं। इतने धीमे मिजाज की, नरम नरम तबीयत की, नरम आवाज वाली सलमा जलानी से। सलमा जलानी का ताल्लुक न्यूजीलैंड से है। बेसिकली जो है वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान से न्यूजीलैंड में उन्होंने बसेरा किया। आजकल वो सिडनी आई हुई थी। हमने सोचा कि उनसे आपकी मुलाकात करवाई जाए, इसलिए कि सलमा रिसर्च स्कॉलर है। उन्होंने बिजनेस स्टडीज में मास्टर किया हुआ है। विमेन इश्यूज उनका एक बहुत ही एक मोतबर हवाला है कि उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस पर काम किया हुआ है, रिफ्यूज सेंटर्स पे काम किया हुआ है। उनकी शनाख्त पूरे अदब में एक अफसाना निगार की हैसियत से, एक तर्जुमा निगार की हैसियत से और बच्चों का अदब लिखने की हैसियत से बहुत मुमताज मकाम रखती हैं। तो दोस्तों साथियों, आज हमारी खुशनसीबी है कि सलमा जलानी जैसी शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम अस्सलाम। सलमा, मैं अपने दोस्तों को बता रही थी जो हमारे से सुनने वाले थे, मैं उनको ये बता रही थी कि आप अफसाना निगार हैं, इसके अलावा तर्जुमे करती हैं। फिर बातों बातों में आपने मुझे ये भी बताया कि तर्जुमे में आपने न सिर्फ ये कि उर्दू और इंग्लिश का आपस में जो है वो चेंज किया, बल्कि आपने स्पेनिश जबान में इंग्लिश के तर्जुमे किए, फिर इंग्लिश से उर्दू में किए, फिर उसके बाद मौलाना रूमी के बहुत सारे कलाम के तर्जुमे आपने किए। मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है कि मैं आपको क्या कहूँ, आपको अफसाना निगार पहले समझूं या एक मुतरज्जम के हिसाब से बात करूं? इस वक्त तो मेरी पहचान आप अफसाना निगारी के हिसाब से कीजिए, लेकिन अच्छा। वैसे मैं पहले काफी मैंने तर्जुमे ही किए हैं। सही। तो मजा किसमें आता है, तर्जुमे में या अफसानों में बहुत आ रहा है मजा। अच्छा, अफसाने। अच्छा, एक और बात जो है ना, लोग ये कहते हैं, बल्कि मैं खुद मानती हूँ इस बात को कि जो लोग अफसाना निगार होते हैं उनको चाहिए कि उनका विजन इतना बड़ा हो कि उनको म्यूजिक का भी पता हो, उनको आर्ट का पता हो, उनको दुनिया के दूसरे जो अदब लिखे जा रहे हैं वो भी उनको पता होना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि एक अफसानेगार होने की हैसियत से आपको ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको दूसरी और जबानों पे जो है तर्जुमे करते करते उनका भी पता है कि उनका उसलूब क्या है। तो लगता है कि ये उसलूब उस पे रंग आता है कोई शायद, क्योंकि जब मैंने अभी जो हालिया अफसाना लिखा है तो उस पे लोगों को यही महसूस हुआ कि लग रहा है कि जैसे वो किसी फॉरेन राइटर की वो तख्लीक को पढ़ रहे हैं। तो कुछ लोगों को वो चीज़ बहुत पसंद भी आई है, कुछ लोगों को वो जो बहुत ज़्यादा मतलब कल्चरली वो हैं पसंद नहीं किया उन लोगों ने।
لیکن میجورٹی جو ہیں لوگوں کو ایک ڈفرینٹ مختلف اسلوب جو ہے وہ محسوس ہوا. شاید اسی لیے کہ میں بہت ساری لینگویجز سے کنیکٹڈ ہوں, اور اس کے علاوہ یہاں آکلینڈ میں پڑھاتی بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ہوں, تو میرے کانٹیکٹ میں تقریباً ہر روز ہی 30-35 نیشنلٹیز کے لوگ آتے رہتے ہیں. اور چونکہ میں بیسیکلی ایک استاد ہوں تو میرا پڑھنے میں اور اس میں تو پہلے سے ہی بہت زیادہ مطلب شوق رہا ہے ہر طرح کا لٹریچر. حالانکہ بیسیکلی میں اکاؤنٹنگ اور بزنس کی لیکچرر ہوں, اور میری ایجوکیشن بھی مطلب M.Com اور M.Bus ہے, لیکن مجھے قدرتی طور پر بچپن سے ہی ان چیزوں کا شوق رہا ہے. اب یہ ایک ٹریڈیشنل سا مطلب ایک روایتی سا جملہ ہے کہ بچپن سے شوق رہا ہے, بچپن سے لٹریچر کا شوق رہا. لیکن سنا مجھے جتنا بھی آپ کو پڑھنے کا اتفاق ہوا, آپ یقین کریں کہ ایک خوشگوار سے جھونکے کا احساس ہوتا ہے کہ آپ ایک اپنے ماحول میں تو ہم رہ کے پڑھتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن کسی دوسرے ماحول کا اپنے ماحول میں ضم کرنا ایک تو ایک بہت بڑا کام ہے, ایک بہت بڑا کام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں کا پتہ لگتا رہتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں. میرے حساب سے یہ ایک بہت پازیٹیو بات ہے. تو لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو کرٹیسزم کا بھی سامنا ہوا اور سب کچھ ہوا, لیکن بحیثیت لکھاری کے, یعنی کہ آپ نے لکھا ہے نا, آپ کا کام ہے, آپ مطمئن ہیں؟ میں سمجھتی ہوں مطمئن تو ابھی میں بالکل بھی نہیں ہوں, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تو میری ابتدا ہے, یہ میں نے اسٹارٹ کیا ہے تو مجھے کافی آگے جانا ہے. حالانکہ ایج کے حساب سے تو مجھے اس وقت جو ہے وہ اپنے پیک پر ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ ہے کہ میں نے کافی دیر سے شروع کیا ہے لکھنا, تو بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے مجھے خود کو, میں سمجھتی ہوں. یہ اب سلمیٰ کی کسنف سے کام کر رہی ہیں. سلمیٰ, ایک اور بات مجھے پوچھنی تھی, اور وہ یہ تھی کہ جب آپ ترجمے کرتی ہیں اتنے سارے لینگویج میں, زبانوں میں, تو اس کا مطلب اتنی ساری زبانیں آتی ہیں, سیکھی ہیں, شوق ہے, کیا ہے یہ؟ بس یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ایک شوق ہی ہے, ورنہ مجھے سوائے انگلش اور اردو کے کوئی اور زبان تو آتی نہیں ہے. لیکن یہ کہ گوگل کی مدد بہت مل جاتی ہے, اور پھر جو رائٹر یا جو پوئٹ اپنی لینگویج میں وہ کر رہا ہوتا ہے تو میں اس کو بھی دکھاتی ہوں کہ یہ میں نے لکھا ہے. تو جیسے میری ایک دوست ہے, وہ اسپینش ہے, بیسیکلی شی از فرام بلگیریا, لیکن وہ اسپینش اور بلگیرین دونوں میں کرتی ہے, تو اس کو انگلش بالکل نہیں آتی ہے. تو کسی کے تھرو مجھ سے کانٹیکٹ مطلب مجھے وہ کرتی ہے جیسے, تو پھر میں اس کے انگلش میں گوگل کے تھرو ٹرانسلیٹ کرتی ہوں, وہ کسی کو دکھا دیتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے, اور مطلب کیونکہ اس کو انگلش بھی نہیں آتی ہے, اور پھر میں اس کو اردو میں کر لیتی ہوں. صحیح. لیکن یہ بھی بہت ڈیڈیکیشن کا کام ہے, ہر کوئی نہیں کر سکتا. ہم محنت تو اس میں بہت ہے, کیونکہ دوسرے کی تھاٹس کو اپنے مطلب دوسری لینگویج میں کنورٹ کرنا اور پھر اس تھاٹ کو کیری کرنا وہ بہت مشکل ہے. کہ ایگزیکٹلی. اور میرا یہ خیال ہے کہ جب تک پوئٹک سینس نہیں ہوگی نا, جیسے اسٹیٹک سینس ہوتی ہے, پوئٹک سینس ہوتی ہے, جب تک وہ نہیں ہوگی, میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص ایک بہترین ترجمہ کسی بات کا کر سکتا ہے, کسی غزل کا یا نظم کا یا کسی بھی افسانے کا یا کہانی کا. اس لیے کہ آپ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ وہ ایسنس کیری نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر بھی وہ اسٹیٹک سینس ہو, وہ پوئٹک سینس ہو. تو ممکن ہے کہ اس سے بہت بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ اس سے بہت مدد ملتی ہوگی. جی, اس سے تو بہت زیادہ مدد ملتی ہے, کیونکہ جب تک ہم خود اس چیز کو فیل نہیں کریں گے, وہ ہم صرف وہ پہ بے جان لفظ ہوتے ہیں, اس کے اندر وہ روح محسوس نہیں ہوگی, پڑھنے والے کو وہ چیز محسوس ہی نہیں ہوگی کہ آپ کیا چیز آپ نے لکھ دی ہے. تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو خود فیل کر سکتے ہوں, سمجھ سکتے ہوں. بالکل. اب ہم بات کریں گے سلمیٰ سے افسانے کے اوپر کہ افسانہ وہ کیسا لکھتی ہیں اور کیسا اب اور لکھنا چاہتی ہیں. اس سے سلمیٰ بات ہو رہی تھی کہ ہم افسانے لکھنے کی بات کر رہے تھے. ہر افسانہ نگار کے خاص ویژن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہم کتاب چھوڑ دیتے ہیں. ابھی کتاب چونکہ آ نہیں رہی ہے, نہ آپ نے ارادہ کیا ہے, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. مجھے ہمیشہ سے خواہش رہی کہ میں ہر افسانہ نگار سے یہ بات پوچھوں کہ ان کا کیا ویژن ہے, آپ کیوں لکھتی ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے کیوں لکھتی ہیں, وجہ کیا, تو آپ کیا کہیں گے مجھ سے, کیا جواب ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ لکھنا صرف لکھنے کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ آپ کو ایک اس میں کوئی پیغام دینا ہوتا ہے لوگوں کو.
اور صرف یہی اپنی مطلب صلاحیتیں لوگوں کو دکھانا نہیں ہے. مقصد یہی ہے کہ اب جیسے چونکہ میں ایک مخلوط معاشرے میں رہ رہی ہوں, مطلب یہ کہ ملٹی کلچرل سوسائٹی میں, جو کہ ہر کوئی اپنے ساتھ ایک رچ کلچر لے کر آ رہا ہے, تو ان لوگوں کے ساتھ ملتی ہوں تو ہر روز ہی ایک نئی نئی کہانیاں مجھے ملتی ہیں سننے کے لیے. پھر دوسرے میں نے جب ڈومیسٹک وائلنس کی جو آرگنائزیشن میں کام کیا تھا, جب عورتوں کے لیے کام کرتی ہے, تو وہاں پر میں نے بہت زیادہ مطلب کہانیاں, ہر عورت کے ساتھ جو ہے ایک اتنی مختلف کہانی جو ہے وہ اس کے اندر چھپی ہوئی دیکھی کہ میں وہ کہانیاں لوگوں کے سامنے لے کر آنا چاہتی ہوں. اور مطلب یہ کہ بیسیکلی ویژن میں پھر یہ بات ہوگی کہ وہ باتیں جو لوگوں کو معلوم نہیں ہیں وہ سامنے آئے, تاکہ ان کو ڈارک جو ایک تاریخ پہلو ہے, تاریخ پہلو بھی سامنے آئے اس کا, اور اس کے علاوہ ایک ایسا ڈفرینٹ پرسپیکٹو, لوگ دنیا کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. صرف اردو میں مطلب ہمارے جو موضوعات ہیں وہ اسی لیے محدود رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ, جب میں پاکستان جاتی ہوں, لوگوں کو ایک ہی نقطۂ نظر سے بات کرتے ہوئے اور محسوس کرتے ہوئے مطلب دیکھتی ہوں. تو یہاں پر رہنے کی وجہ سے مجھے یہ اس چیز کا اور بھی زیادہ تجربہ رہا ہے کہ مختلف لوگ دنیا کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں, اور کس مطلب اور بھی لوگ ہیں, اور بھی دیکھنے کے انداز ہیں جو لوگوں کے سامنے آنے. ایگزیکٹلی مجھے اس سے پورا اتفاق ہے. جیسے کہ میں کبھی جب لکھتی ہوں تو میں اپنے پرسپیکٹ سے لکھتی ہوں, میں اپنے ماحول سے, اپنے معاشرت سے, اپنے اس سے ہٹ کر ایک سائکیٹرسٹ کے حساب سے لکھتی ہوں, ایک مریض بن کے لکھتی ہوں, یا ایک سہنے والا انسان ہوتا ہے اس کے حساب سے لکھتی ہوں کہ مجھے پتہ لگے کہ اگر یہ مجھ پہ گزرے تو میں کیسا محسوس کروں گی. اور یقیناً میں وہ محسوس نہیں کر رہی ہوتی جو دنیا والے محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نے یہ بات دیکھی ہے سلمہ, بڑی حیران کن بات ہے کہ ہر انسان اپنی کمفرٹ زون میں آ کے, اپنے کمفرٹ لیول پر آ کر سوچتا ہے اور اسی لیول پر سوال و جواب جو ہے وہ کرتا ہے. تو جب تک کوئی رائٹر یا کوئی لکھاری جو ہے اپنے کمفرٹ زون کو توڑ کر باہر نہیں آئے گا, جب تک آپ ایک اچھا ادب, اور یا یہ کہنا چاہیے کہ اب سچا ادب جو کہ اس عہد کو پریزنٹ کرے گا, وہ نہیں لکھ سکتے, آپ نہیں لکھ سکتے. اور یہی ویژن میرا خیال ہے کہ ایک رائٹر کو بہت آگے لے کے چلتا ہے, بہت آگے لے کے جاتا ہے کہ آپ دنیا کو اور نظر سے دیکھ رہے ہیں, جس سے اور لوگ بھی ہمیں اس نظر سے دیکھ رہے ہیں, ہے نا. تو اور واقعی یہ بڑی ایڈوانٹیج کی بات ہے کہ آپ کا کام اس جگہ پر ہے, آپ کا رہن سہن اس جگہ پر ہے, آپ اس جگہ پر کام کرتے ہیں. تو یہ واقعی بہت فائدہ مند ہے کہ آپ کو ایک دن میں 35 زبانوں سے واسطہ پڑتا ہے, 35 کہانیاں سننے کو ملتی ہیں. تو اس میں سے کم از کم ایک تو ایسی ہوگی جو کہ مجھے نہیں معلوم, اور وہ میں بھی سننا چاہوں گی, ہے نا, وہ سلمہ کی زبانی سننا چاہوں گی. تو ساتھیو, اسی کو کہتے ہیں افسانہ نگاری, اسی کو کہتے ہیں حقیقت نگاری, اسی کو کہتے ہیں کہانی. تو ہم آگے ہماری باتیں بڑھتی جائیں گی, لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام جو ہے اب اختتام کی طرف بھی بڑھ رہا ہے, تو ہم نے سلمہ سے بھی اجازت چاہنی ہے. لیکن ابھی ہم نے سلمہ سے یہ بالکل نہیں پوچھا ہے کہ ان کے پسندیدہ ادیب کون ہے, کھانا کون سا ہے, انسان کون سے ہیں. ہم ان سے ضرور یہ پوچھنا چاہیں گے کہ وہ اپنی زندگی کو اور جو ہے وہ کیسے گزارنا چاہیں گے. تو ان ساری باتوں کے لیے ایک تو سوال جو ہے وہ آپ کو ضرور اور بھی ہمارے ساتھ رہنا ہوگا, اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کو بہت مزہ بھی آ رہا ہوگا. سلمہ, جیسے کہ میں پہلے بات کر رہی تھی کہ اب ہم بات کریں گے افسانے کے اوپر. آپ کا جو ریسنٹ جو افسانہ جو ابھی شائع ہوا, جو ابھی آیا ہے, اس نے مجھے بہت متاثر کیا. خاص طور پہ ایک وہ ماحول تھا, ایک تو ٹاپک تھا, ٹھیک ہے نا, جو ٹاپک آپ نے چوز کیا اس میں. اب میں چاہوں گی کہ آپ خود سنائیں اپنے سننے والوں کو کہ وہ کیا ٹاپک تھا. اس کی منظر نگاری بہت خوبصورت تھی. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں واقعی کسی چین کی کسی وادی میں گھوم رہی ہوں, اور ایگزیکٹلی میں اپنے آپ کو اس کردار میں ڈھلتا ہوا محسوس کر رہی تھی. مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ آپ کے ترجمے کرنے والی عادت نے آپ کو بہت جو ہے وہ مدد دی ہے اس میں. تو بیسیکلی کیا یہی لکھنا ہے, یہی لکھنا تھا جو لکھا گیا, یا اس سے کچھ اور آگے لکھنا تھا جو نہیں لکھا گیا؟ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میرے جو افسانہ نگاری کی ایک طرح سے ابتدائی ہی ہے یہ, تو اس میں بہت کچھ جو میں محسوس کرتی ہوں وہ شاید ابھی بھی پوری طریقے سے میں لکھ نہیں پائی ہوں. مجھے تو خود کو محسوس ہوتا ہے یہ.
چاہے لوگوں نے اس کو تعریف بھی کی ہے، لیکن میں خود اپنے آپ کو کریٹیسائز کرتی ہوں کہ مجھے اس سے اور بہتر لکھنا تھا. لیکن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ترجمہ کرنے کی شاید ایک کوالٹی جو ہے اس نے مجھے کچھ بہتر طریقے سے مطلب یہ کہیے کہ منظر نگاری میں مجھے مدد کی. اس کے علاوہ میرے بہت سارے چائنیز اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے ساتھ میں بہت قریب رہی ہوں، اور کافی چائنیز اسٹوڈنٹس تو مجھے ماں کہتے ہیں سمجھ لیجیے. اچھا جی، تو میں ان سے اتنی قریب رہی ہوں کہ سمجھ لیجیے کہ مجھے بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کسی دوسرے کنٹری کے یا کسی دوسرے مطلب کلچر کے لوگ ہیں، کیونکہ وہی چیز ہے نا کہ محبت جو ہے وہ ملاتی ہے لوگوں کو. اور وہی چیز اس افسانے میں بھی، کیونکہ میں اس چیز سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی. یہ کردار ایکچولی لی شوئی کی گلیوں میں لیا ہی اسی گلی سے ہی اٹھایا گیا ہے، مطلب کسی مطلب ایک ریئل مطلب یا حقیقی کردار کو میں نے افسانہ بنایا، کیونکہ وہ بوڑھی عورت جس کا میں نے ذکر کیا وہ سچ مچ مطلب موجود ہے، اور 80 سال کی ہو گئی ہے وہ اب. اور اس نے کوڑا چننے کے دوران میں تقریباً 30 بچوں کو اٹھایا اور ان کی پرورش کی، جن میں سے 4 بچے اس نے خود پالے اور باقی دوسرے لوگوں کو دے دیے. تو میں اس سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ مطلب لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ مطلب جب اتنے غریب اور کوڑا چننے والے لوگ اتنی ہمت کا کام کر سکتے ہیں بوڑھے اور کمزور ہو کر، کہ بچوں کو ایسے لاوارث بچے جو بیچارے اگر نہ اٹھائے جاتے تو وہ بہت ہی تکلیف دہ موت کا شکار ہو جاتے، تو وہ جب اتنے باہمت ہو سکتے ہیں تو ہمارے یہاں کے پڑھے لکھے کھاتے پیتے لوگ کم از کم ایک بچہ بھی اگر اڈاپٹ کر لیں تو وہ ان بچوں کا مستقبل بن جائے. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ بچے جو ہیں وہ انسان کے بچے ہیں، وہ اتنے بے قیمت نہیں ہیں کہ ان کو کوڑے پر پھینک دیا جائے، تو ان کا مستقبل ان سے کہیں بہتر ہے. تو جو لوگ اتنے ظالم اور بے رحم ہوتے ہیں کہ جو بچوں کو ایسے پھینک دیتے ہیں، ان کو لائم لائٹ میں لانا مطلب میرا مقصد تھا. اس افسانے میں بھی میں نے اس طرح سے لکھا. اس کے علاوہ ایک اور افسانہ لکھا ہے، وہ مگر پاکستان کے حوالے سے ہے، تو اس میں بھی مطلب میرا وہی ہے، کیونکہ میں بھی اصل میں اسی قبیلے سے ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ افسانہ یا جو بھی ادب ہے وہ برائے زندگی ہونا چاہیے. تو بالکل صحیح. اچھا پتہ کیا، یہ بہت ہی خوبصورت موضوع تھا لی جونگ کی گلیوں میں. مجھے بہت پسند آیا. ایک تو ویژن بہت براڈ ویژن تھا، اور ایک ایسا ویژن تھا جو کہ واقعی میں یہ کہوں کہ وہ انڈر دی کارپیٹ ہوا ہے یا کچرے میں یہ سمجھو رکھا ہوا ہے. یہ واقعی بہت بڑا میسج تھا، اور میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ وہ میسج بہت بڑا تھا اس لیے لوگوں نے پسند نہیں کیا. میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کا میسج بہت آپ کی ضمیر کو مار رہا ہوتا ہے جا کے، تو وہ میسج قبول نہیں ہوتا. ویل ڈن سلما، ویل ڈن. ہم دوستوں ساتھیوں، ہم یہ بات چیت جاری ہے، اور بیچ بیچ میں ہم غزلیں اور گیت بھی سن رہے ہیں، اشتہار بھی سن رہے ہیں، اور بس میں یہ چاہتی ہوں، یوں لگ رہا ہے کہ ہماری باتوں کا سلسلہ ابھی اور چلے گا. تو میں سلما سے اب مزید یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اب وہ مزید اور کس موضوع پہ لکھنا چاہتی ہیں. بہت چونکا دینے والے افسانے لکھتی ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ کو پڑھ کر جب آپ ان کی کتاب آئے گی تو آپ کو بھی بہت حیرت ہوگی. ہم ان کی آنے والی کام کے اوپر اور ان کی کتاب پر بھی بات کریں گے. اچھا سلما، یہ بتائیے کہ آپ کو کھانے میں کیا اچھا لگتا؟ کھانا تو میں بہت سادہ، ویسے مجھے کھانا بہت اچھا بنانا آتا ہے اور پکاتی بھی، لیکن کھانا سادگی پسند ہے. سمجھ لیں کہ ایک طرح سے درویش طبیعت ہے. اچھا یہ بتائیں کہ رنگ کون سا اچھا لگتا؟ رنگ تو سارے ہی اچھے لگتے ہیں، مگر ہلکے رنگ زیادہ اچھے لگتے ہیں، طبیعت سے میچ کرتے ہیں، درویشانہ طبیعت سے میچ کرتے ہیں. اچھا میوزک سنتی ہیں؟ میوزک سنتی ہوں، اب تو بہت کم ہو گیا ہے ویسے، لیکن پہلے کافی سنا کرتی تھی، لیکن ابھی بھی غزلیں وغیرہ پسند کرتی ہوں زیادہ. کون پسند ہے؟ تھوڑا بہت انگلش بھی سنتی ہوں، مگر وہ بھی مطلب اس طرح کے ترجمہ تو نہیں کرنے بیٹھ جاتی ترجمے کبھی کبھار ان کے لیرکس تو کبھی اردو میں بھی لکھ دیتی ہوں. اچھا دوست بناتے وقت کیا دیکھتی ہیں؟ کیسا دوست ہونا چاہیے؟ دوست
خاص طور پہ دیکھ کے تو نہیں بناتی ہوں, خود ہی بن جاتے ہیں دوست. اچھا. لیکن یہ ہے کہ سادہ طبیعت کے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں, مطلب, اور میں بھی ان کو پسند کرتی ہوں, جس میں مطلب جیسے اب آپ خود ہی دیکھ لیجیے کتنے دور سے میں آپ کے پاس آ گئی. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. میں تو میرے تو پاؤں زمین پہ نہیں ہے. مطلب آپ کی دوستی اسی بات پہ تو ہم دونوں کی مطلب الحمدللہ ہوئی کہ آپ خود سادہ طبیعت ہیں اور بہت محبت کرنے والی شخصیت ہیں, تو یہی چیزیں مجھے بس اٹریکٹ کرتی ہیں. واقعی یہ اسی کو دوام ہے. میں ابھی بات کر رہی تھی, ہم جب کھانا کھا رہے تھے تو یہی بات ہو رہی تھی کہ اصل میں نفرت کی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن محبت کے لیے کوئی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. محبت آپ کے اندر سے آتی ہے اور وہیں پہ رہتی ہے, اور اسی کو دوام ہے. سچی بات تو یہی ہے, سچی بات یہی ہے. اور واقعی ایک اچھے دوست میں یہ سب کچھ مل جائے تو اور چاہیے بھی کیا ہے نا, اور چاہیے بھی کیا. اچھا یہ بتاؤ, اصل مجھے یہ پوچھنا تھا کہ لکھنے ظاہر کے افسانہ نگار ہیں, کس کو پڑھتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے اور سمجھ آتی ہے کہ ہاں مجھے ایسا لکھنا چاہیے یا اس سے بہتر لکھنا چاہیے؟ چونکہ نیوزی لینڈ میں رہنے کی وجہ سے مجھے کافی عرصے سے باقاعدہ اردو لٹریچر سے میں ایک طرح سے بہت ہی دور ہو گئی تھی. اب جب کچھ سالوں سے یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے میں دوبارہ مطلب اس کی طرف آئی ہوں, اور ورنہ کچھ کتابیں تھیں اور میں تھی, مطلب سمجھ لیجیے کہ ایک ویران تنا جزیرے پہ ایک اکیلا بندہ کوئی بھیج دیا کتابوں کے ساتھ, تو وہ حالت تھی میری. تو میں دوبارہ خاص طور پہ فیس بک کو تو میں بہت ہی زیادہ پسند کرتی ہوں, اسی لحاظ سے کہ اس نے مجھے پاکستان, انڈیا اور مختلف دنیا کے مختلف لوگوں سے اردو کے حوالے سے مجھے دوبارہ سے ملوایا. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ فیس بک کا یا فیس بک کا کیا, اگر آپ مثبت استعمال کسی بھی ٹیکنالوجی کا کرتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں. تو اور اس میں پھر یہ ہوا کہ پوئٹری سے زیادہ میرا تعارف ہوا, کیونکہ زیادہ تر پوئٹس تھے فیس بک پہ. پھر ابھی افسانہ فورم کے حوالے سے کافی جو ہے افسانہ نگار ملے, اور میں سمجھتی ہوں کہ میں تو بہت ہی خوش ہو گئی ہوں. روح کی غذا مل گئی ہے. اچھا, اور وہاں نیوزی لینڈ میں سرگرمیاں ہیں اس طرح کی ادبی سرگرمیاں؟ بہت کم برائے نام سمجھ لیجیے. کچھ لوگ ہیں جو لکھ رہے ہیں اور اپنا اخبار نکالتے ہیں, لیکن میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے بالکل. اچھا, سراغ تو اندھیرے والی بات ہے. بس پتہ نہیں یہ کیا ہے مسئلہ, لیکن ہے دوستوں ساتھیوں, ہم اس کا کچھ کر نہیں سکتے ہیں. آئیے جی دوستوں ساتھی, اب جانے کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے, تو اس سے پہلے کہ ہم رخصت آپ سے لیں, وہ تو بات کی بات ہے, اس لیے کہ ہم نے آپ کو ایک آخر میں ایک جو ہے نظم سنانی ہوتی ہے. اب میری یہ خواہش یہ ہوگی کہ میں سلمہ سے خواہش کروں کہ اس نے کوئی اگر کوئی نظم لکھ رکھی ہو تو ہمیں اپنی آواز میں سنائیں, چونکہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سوغات ہوگی. ہم اس سے پہلے سلمہ سے یہ پوچھیں گے کہ انہیں ہمارا سڈنی کیسا لگا, اور وہ ہمیں اگر کوئی میسج دے کے جانا چاہتی ہیں تو ہمیں دیں. سڈنی مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ یہاں بہت رونق ہے, اور خاص طور پہ اپنا ایتھنک فلیور بہت زیادہ ملا دیکھنے کو اور کھانے کے لیے بھی. اور یہاں پر نگر نسیم کی مہمان نوازی نے تو میرا سمجھ لیے کہ دل جیت لیا, اور اتنے مزے کے کھانے انہوں نے بنائے, اور خاص طور پہ کریلے اور وہ بھنڈیاں تو بہت ہی مزے کی لگی, پلاؤ اور چکن ٹکے, پورا دل کھول کر انہوں نے جو ہے وہ مہمان نوازی کی ہے. بہت ہی اچھا لگا. اور آکلینڈ چونکہ کافی ویسٹرن ہے اور سمجھ لیجیے کہ اتنے زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں, تو یہاں پر تو رونق بھی بہت لگی مجھے اور بہت ہی اچھا لگا. اور میرا پیغام یہاں کے لوگوں کے لیے, ویسے بھی یہاں بہت اچھے ہی لوگ ہیں, تو لیکن محبت ہی ہے میرا پیغام جو جہاں تک پہنچے. اور وہی چیز جو نگہت کہتی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نفرت کے لیے پیدا نہیں کیا, بالکل نہیں. تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو ایک دوسرے میں محبت بانٹتے ہیں, جو بانٹنے سے بڑھتی ہے. بالکل صحیح, یہ بالکل سچی بات ہے. لیکن ہم سلمہ کو ایسے نہیں جانے دیں گے. ہم انہیں صرف اتنا موقع دیں گے کہ ہم ایک گیت سن کر آئیں, اور آپ پھر اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کا اختتام جیسے ہمیشہ کرتے ہیں کہ ایک کسی بھی شاعر کی غزل یا نظم سنتے ہوئے. تو آج چونکہ یہ خود موجود ہیں, ہم چاہیں گے کہ انہی کی زبان سے انہی کا کلام سنتے ہیں. تو جب تک یہ سوچتی ہیں اور ڈھونڈتی ہیں, ہم واپس آتے ہیں ایک گیت سننے کے بعد.
दोस्तों साथियों, मुझे एहसास है इस बात का कि न्यूजीलैंड से आई हुई मारूफ शख्सियत सलमा जलानी से मुलाकात अभी अधूरी है। सलमा जलानी की शख्सियत के बहुत सारे रुख हैं जिन पर अभी हमने बात नहीं की है, खास तौर पर उनका ये रुख कि उन्होंने अपनी जिंदगी की बहुत सारे साल वुमेन इश्यूज के ऊपर काम करते हुए गुजारे हैं, खास तौर पर डोमेस्टिक वायलेंस और रिफ्यूज सेंटर्स के ऊपर उन्होंने काम किया है। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए अदब भी तख्लीक किया है। हमने इस पर भी बात नहीं कर सके हैं, लेकिन सलमा ने हमसे वादा किया है कि वो अब जब भी न्यूजीलैंड से तशरीफ लाएंगी सिडनी, तो वो हमसे जरूर इन दो मौज़ूआत पर बात करेंगी। और मुझे यकीन है कि आप सबको भी इस बात का बहुत इंतजार होगा कि सलमा जल्दी से वापस आएं और हमसे इन मौज़ूआत पर भी बात करें। दोस्तों साथियों, मैं आपको बीच बीच में ये बताना बिल्कुल भूल चुकी थी। मैं बातों में इतना खो गई थी सलमा के साथ कि बताना भूल गई कि आप सुन रहे हैं रेडियो नौ तरंग और हमारे प्रोग्राम का नाम है बातों बातों में और आपकी मेजबान है निगहत नसीम। अब चूंकि हमारे जाने का वक्त बहुत करीब आ चुका है और जाने से पहले हम सलमा से उन्हीं की लिखी हुई नज्म उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे पास शायर अपनी आवाज में आपको कलाम जो है सुनाने जा रहा। तो आइए हम सुनते हैं सलमा से उनकी लिखी हुई उन्हीं की एक नज्म। और मैं ये ख्वाहिश करूंगी कि मैं उनसे पूछूं कि उन्होंने ये नज्म क्यों लिखी और किस बैकग्राउंड में जाके उन्होंने ये इतनी अच्छी सी नज्म लिखी थी। मैं चूंकि शायर नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार नज़में हो जाती हैं जब कोई बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल सामने आती है। तो ये नज्म भी उन्हीं में से एक है। जब एक 14 साल का लड़का सीरिया में दोस्तों के कहने में आके, यानी सब दोस्तों ने गलत उसके ऊपर इल्जाम लगाया और ब्लास्फेमी के ऊपर उसको मार दिया गया, तो ये नज्म मैंने लिखी थी। तौहीन रिसालत में। जी, तौहीन रिसालत के उसमें। तो किस्सा गो सुनाता है आज एक ताज़ा कहानी, सुन ले अगर पैगंबर भी आंसू न रोक पाएंगे। कत्ता 14 बरस का खिलंदरा सा लड़का शाम के नवा में कॉफी का ठेला लगाता था। हंसते हंसाते गुजरते थे रोजो शब उसके। एक दिन दोस्तों का इसरार बढ़ा, यार मुफ्त कॉफी पिलाओ आज। हंसकर बोला, पैगंबर भी आ जाएं घर, मुफ्त में तो कॉफी हरगिज न दूं। सुनता था जालिम कोई पास में, उठा ले गया। पहले तो खूब ही पीटा उसे, फिर लगाई सदा बीच बाजार में। ए हल्ब वालो, ए शार वालो, करेगा जो भी तौहीन पैगंबर, हरगिज न बख्शा जाएगा, उसकी सजा वो पाएगा। सुनकर इस आवाज को दौड़ी बरहना पा, मादरे दिल गिरफ्ता, पर बाकी न रह गया था कुछ वहां। कत्ता का चेहरा तो बस गोली का एक सुराख था। देखें अगर पैगंबर भी आंसू न रोक पाएंगे। देखिए अगर पैगंबर भी आंसू न रोक पाएंगे। बेशक, बिल्कुल सलमा ये सच कहा कि एक मासूम की जान सिर्फ इतनी सी बात पर, और वो भी इस कदर मासूमियत में उसने एक जुमला कहा और उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया। मुझे अपनी बरादरी जो लिखने वाली होती है उनकी ये हिसासियत मुझे बहुत बहुत ज्यादा जो है वो पसंद है। और यकीनन यही हमारा असासा है, यही हमारा असासा है। दोस्तों साथियों, बातें करने को बहुत बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। आप अपनी मेजबान निगहत नसीम को इजाजत दीजिए। उससे पहले हम सलमा जिलानी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें की। और हम दोबारा ये चाहेंगे कि जब भी वो तशरीफ लाएं हमारे स्टूडियो में जरूर तशरीफ लाएं, ताकि हम उनसे दोबारा और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कर सकें। सलमा, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने सुनने वालों के बिहाफ पे कहते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे सुना, और मेरी तरफ से बहुत ज्यादा दुआएं सबके लिए और बहुत प्यार।
बहुत शुक्रिया सलमा, बहुत शुक्रिया आपको। आपके लिए भी हम सब नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। और दोस्तों साथी, मुझे इजाजत दीजिए, बातों बातों का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। आपकी मेजबान निगहत नसीम अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेगी, फिर किसी नई बात के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।